नैन तुम माँ बनने वाली हो। और उधर अरबाज वारिस के लिए दूसरी शादी कर रहा है। अरीबा की आवाज़ में घबराहट और बेचैनी का तूफान उमड़ रहा था। अरीबा की इस बात पर नैन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिल चाहा कि वक्त यहीं थम जाए या ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने लरजते हुए हाथों से अपने पेट पर हाथ रखा, जहाँ उसकी कोख में एक नई जिंदगी पल रही थी, एक मासूम जान जो अभी दुनिया में आई भी नहीं थी और अपने ही बाप की बेएतनाई के शिकार होने जा रही थी। उसने नम आंखों से अरीबा को देखा, जिनमें खौफ के हज़ारों साए नाच रहे थे और उसका गला भी रन गया था और लफ्ज़ हलक में ही अटक कर रह गए थे। फिर मैं क्या करूं अरीबा, कैसे बताऊं उसे वो तुम्हारा भाई है, संगदिल और अनापरस्त। नैन की सिसकियां हिचकियों में बदल रही थीं। अगर उसने कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, अगर उसने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया और उसे अपनाने से इनकार कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस माशरे में मेरा ठिकाना क्या होगा? एक माह पहले जो कुछ उसने नशे की हालत में किया था वो उसका हक था, जो उसने ज़बरदस्ती छीन लिया था, लेकिन अब वो मुझे अपनी ज़िंदगी में लाख में भी नहीं रखेगा। वो तो महविश की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँगी? नैन के आंसू तड़पते हुए गालों पर बह रहे थे। उसके चेहरे पर बेबसी और खौफ की ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर पत्थर भी मोम हो जाएं। वो खुद को इस दुनिया में बिल्कुल ही तन्हा महसूस कर रही थी। नहीं, मैं कभी उसे ये नहीं बताऊंगी। कसम है मुझे, मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगी। वो फूट फूट कर रोती हुई बोली। उसका पूरा वजूद उस ख्याल से ही कांप रहा था कि अरबाज उसके बच्चे को छुटला देगा, लेकिन अरीबा ने उसका कांधा झंझोड़ते हुए सख्ती से कहा, पागल हो गई हो नैन, क्यों नहीं जाओगी? उसके पास जाओ, अभी जाओ और उसे बताओ कि वो ये शादी मत करे। तुम माँ बनने वाली हो, अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ। तुम पागल हो गई हो नैन। अरीबा ने उसका शाना झंझोड़ते हुए गुस्से और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत में कहा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम खामोशी से बर्दाश्त कर लोगी? तुमसे मोहब्बत करती हो नैन, जानती हो ना कि उसके बगैर तुम्हारी सांसें भी अधूरी हैं। तुम ऐसे चुपचाप हार नहीं मान सकती। मत जाओ उसकी तरह पीछे, हिम्मत करो, उठो और जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल कर बताओ उसे कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो तुम्हारा शौहर है, उसे हक है जानने का। अरीबा के इन अल्फाज ने नैन के अंदर जैसे आग लगा दी हो। उसका दिल एक धमाके के साथ बैठा और फिर पिछले महीने की वो हौलनाक रात उसकी आंखों के सामने ही किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसे साफ याद था वो दिन, या यूं कहे कि वो स्याह रात जब अरबाज हवेली के बड़े से कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आंखों नशे से सुर्ख थी, जिस्म भी लड़खड़ा रहा था और अंदर गुस्से और बेबसी का एक समंदर तलातुम खेज था। उसने आते ही नैन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी इल्तिजाओं, उसकी सिसकियों को रोनते हुए उसने वो सारे हकूक ज़बरदस्ती वसूल किए थे जो वनी के उसकी बेनाम रिश्ते में कभी उसे नहीं मिले थे। नैन को वो एक एक लम्हा याद था जब वो खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती थी, जब उसकी रूह तक को जख्म मिले थे। और फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले जब अरबाज में होश में आया, उसके चेहरे में पशेमानी नहीं बल्कि एक सर्द नफरत थी। उसने नैन के पास बेड पर लिफाफा फेंका था और इंतहाई संग लहजे में कहा, ये लो कुछ मेडिसिन, इसे वक्त पर ले लेना ताकि उस रात की इस घिनौनी गलती का कोई नतीजा ना निकले। मैं अपनी ज़िंदगी में इस गंद या फिर इस रिश्ते का कोई दाग नहीं चाहता। वो जुमला अरबाज का वो पत्थर दिल हुक्म नैन के कानों में हथौड़ों की तरह गूंजने लगा था। नैन के गले में जैसे आंसू का एक फंदा सा अटक गया हो। सांस लेना महाल हो रहा था। दिल की धड़कनें इस कदर तेज थीं कि उसे लगा कि अब उसका सीना फट जाएगा। वो सोचती थी कि उस मर्द ने उसे क्या दिया है, जिल्लत ही तो दी है, और ऐसा जख्म भी जो कभी नहीं भर सकता। उसने तो उस जालिम को दिल से चाहा था, अपनी रूह तक उसके नाम की थी। बदले में उसने क्या पाया था? सिर्फ धमकियां और गोली जैसी सर्द मेहरी। मगर उसके बावजूद जाने क्यों उसके दिल के किसी औंधे से कोने में उसका नाम ही धड़क रहा था। वो खुद अपने आप से हैरान थी कि इतनी नफरत, इतनी जिल्लत और इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसके अंदर अरबाज के लिए छुपी हुई मोहब्बत ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी। वो जानती थी कि वो पत्थर दिल है, वो किसी को और को बहाने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और यही हकीकत उसकी कमज़ोरी भी थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वो गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ एक ही झटके में उठी और बाहर की तरफ भाग निकली। उसके पैर नंगे थे, ज़मीन की तपिश या फिर खनखराहट का उसे कोई होश नहीं था। बस अंदर मचता हुआ तूफान उसे खींच रहा था कि भागते हुए उसके जहन में वनी का वो मनहूस दिन घूम गया जब उसे ज़बरदस्ती इस हवेली की दहलीज पर लाया गया था, एक ऐसी मजलूम लड़की के तौर पर जिसके पास अपने हक के लेने के लिए भी इजाज़त नहीं थी, जिसे अरबाज ने कभी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया था, बस एक नाम की दुल्हन बनाकर छोड़ दिया था।
قدم لڑکھڑاتے ہوئے جب وہ مرکزی دالان یا شادی کے اسٹیج کے قریب پہنچی تو وہاں روشنیوں کی چکا چوند اور مہمانوں کے ہجوم میں ارباز پوری شان سے دولہا بنا بیٹھا، اس کے پہلو میں حویلی کی نئی دلہن سجی بیٹھی تھی جس کا نام بسما تھا۔ نین کو یوں اچانک حلیہ بگڑے ہوئے ننگے پاؤں سامنے کھڑے دیکھ کر ہجوم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے دنگ رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ سمجھ پاتا، نین کی سسکیوں میں ڈوبی ہوئی کانپتی ہوئی آواز فضا میں گونجی، ارباز یہ نکاح مت کرو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح تقریب میں پھٹے۔ بڑے اسٹیج پر بیٹھا ارباز ایک جھٹکے سے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، جبکہ ارد گرد موجود مہمانوں اور رشتہ داروں میں تیز سرگوشیاں اور چہمگوئیاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت اور حقارت سے دیکھنے لگے کہ منی میں بیاہ کر لائی گئی وہ مظلوم لڑکی جسے ارباز نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا، آج اسی کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اور اس سب کے باوجود بھی ارباز اپنی زندگی میں کسی اور کو بسانے جا رہا ہے۔ غصے، بے بسی اور جنون کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی نین نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی اور اس نے اپنے پرس یا پاس رکھی ہوئی میز سے اریبہ کا لایا ہوا وہ پستول نکالا اور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ اسٹیج پر موجود کمکموں کی روشنی اور اس کے کالے لوہے پر چمک رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک نین کی وہ سرخ پتھریلی آنکھیں تھیں جن میں اب زندگی کی کوئی بھی التجا نہیں، بس موت کا سکوت اچھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہجوم میں موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ کئی عورتیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ارباز کے چہرے کا رنگ جو پہلے ہی اڑ چکا تھا اب بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ نین صرف ڈرامہ کر رہی ہے، اسے تو اس کی زندگی یا موت سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ وہ تو کب سے اس نحوست کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس کی نظر نین کے قطرے ابھرتے ہوئے پیٹ پر پڑی، اس کا سارا غرور، اس کی ساری سنگ دلی اور مہوش کی محبت ایک جھٹکے میں جا کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کے اندر بیٹھا ہوا باپ اور اس کی اپنی خون کی وارث کی فکر نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ جو اپنے انا پر اڑا ہوا تھا ایک ہی سیکنڈ میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ نیچے کرو نین پستول، ارباز کی پھٹی ہوئی خوف سے لرزتی آواز گونجی اور وہ پاگلوں کی طرح اسٹیج سے چھلانگ لگا کر نیچے کی طرف لپکا۔ نیچے کرو، اسے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کروں گا نکاح، قسم سے میں یہ نکاح نہیں کر رہا۔ اس کے اس اچانک پلٹ جانے پر ہجوم میں کوہرام مچ گیا۔ بسما جو سجی سجی دلہن بنی بیٹھی تھی غصے اور صدمے سے کھڑی ہو گئی اور چیختے ہوئے بولی، ارباز تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس لڑکی کے ایک تماشے کی وجہ سے تم؟ مگر ارباز نے بسما کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی پوری دنیا اس وقت نین کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس بندوق کی نلی پر اٹکی ہوئی تھی جو کسی بھی لمحے سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ ارباز حواس باختہ ہو کر اسٹیج سے نیچے کودا اور سانس روکے ہوئے اس کے قدموں کی طرف لپکا۔ اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان اس کے چہرے کی سفیدی اور آنکھوں میں موجود شدید دہشت سے صاف آیا تھا۔ مہمانوں کا شور، بسما کی تپتی ہوئی چیخیں اور رشتہ داروں کی ربط سرگوشیاں بھی اس کے لیے پس منظر کا شور بن چکی تھیں۔ اس کی حواس پر صرف نین اور اس کی کنپٹی پر رکھی ہوئی وہ کالی بندوق سوار تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے ہی نین کے بالکل قریب پہنچا اور اپنے دونوں ہاتھ لرزتے ہوئے آگے بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے نین کو چھونے کی کوشش کی، نین نے پیچھے ہٹتے ہوئے زہریلی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مت آؤ میرے قریب، مرنے دو مجھے، چھوڑ دو مجھے اپنے حال پر۔ اس کی آواز میں زندگی سے بیزاری اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا ایک ایسا عذاب تھا کہ ارباز کا دل ہول اٹھا۔ نین کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے اور کنپٹی پر دبا ہوا پستول کا دہانہ ہل رہا تھا۔ مرنے دو نا مجھے، نین پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی چلائی۔ اس کا ہر ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساری زندگی تو تم نے مجھے تکلیف کے سوا دیا ہی کیا ہے ارباز؟ ایک پل کا سکھ، ایک پل کی عزت یا اپنائیت، کچھ بھی تو نہیں دیا۔ منی کے اس ناپاک بندھن میں باندھ کر روز گھٹ گھٹ کر مارا ہے مجھے۔ آج جب میں اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے لگی ہوں تو تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جاؤ اپنی اس دلہن کے پاس، مرنے دو نا مجھے اور میرے اس بچے کو جسے تم ویسے بھی قبول کرنے سے انکاری تھے۔ ارباز کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا غرور اور سنگ دلی کا خول اسے ایک جملے پر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے نین کی جان یا پھر اس کی موت سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اکیلی ہوتی، لیکن اس کے اپنے وجود کا ایک ٹکڑا، اس کے خون کی آنے والی نسل اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ یہ احساس ایک تیز کرنٹ کی طرح اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ اس کے اندر کی ساری محبت جو نفرت اور غفلت کی تہوں میں ہی دبی ہوئی تھی ایک لمحے میں جاگ کی طرح بیٹھ گئی اور اس کی جگہ ایک بے پناہ خوف اور باپ ہونے کے احساس نے لے لی۔ اسے اپنے بچے کی فکر نے پاگل کر دیا تھا۔ اگر نین کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود بھی اندر سے مر جاتا۔ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر بلی کی پھرتی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ نین کوئی بھی اور قدم اٹھاتی، ارباز نے ایک زبردست اور مضبوط حصار میں ہی اسے اپنی باہوں کے اندر جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی محکم اور پرعزم تھی کہ نین چاہ کر بھی ہل نہ سکی۔ اس نے جھک کر انتہائی احتیاط اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، بس
بس نین خدارا اب اور مزید تماشا مت بناؤ، پستول نیچے کرو۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے نین کے ہاتھ پر گیا جسے پستول تھام کر رکھا تھا۔ اس نے زبردستی لیکن انتہائی نرمی سے اس کی انگلیوں کو ہتھیار سے آزاد کرایا اور وہ کالی بندوق زمین پر گر گئی۔ ارباز نے اسے اپنی ہی مضبوط باہوں کے حصار میں کچھ اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے دنیا کی ہر ایک آفت سے اپنے اس بچے کو اور نین کو بچا لے گا۔ اس کا چہرہ نین کے کندھے کے پاس تھا اور اس کے سینے کی تیز دھڑکنیں نین کو صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہانپتے ہوئے ندامت اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، معاف کر دو مجھے نین، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب خدا کے لیے پاگل پن بند کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ میرے بچے کی جان خطرے میں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، قسم سے اب تمہیں کبھی ایک پل کا دکھ بھی نہیں دوں گا، بس اب چپ ہو جاؤ۔ ذاتی صدمے، اعصابی کھچاؤ اور حمل کی کچی حالت کے باعث نین کا جسم اس تمام تر ہنگامے کا بوجھ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آواز دم توڑ گئی اور اس کا سراپا ارباز کی مضبوط اور لرزتی ہوئی باہوں میں ہی ڈھلک گیا۔ نین آنکھیں کھولو۔ ارباز کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی چیخ میں وہ تمام تر خوف اور بے بسی تھی جو اب تک اس کے دل میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہی مہمانوں کی بسمہ کی اور دنگ رہ جانے والے رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر بے ہوش نینا کو اپنی باہوں کی میں اٹھایا اور سیدھا گاڑی کی طرف بھاگا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے کسی پہر پر تھیں جب وہ تیز رفتار گاڑی کو نائٹ ایمرجنسی گیٹ پر روک کر ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز پر صرف یہ خوف سوار تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر نین کو ایمرجنسی لیبر روم یا پھر وارڈ میں منتقل کیا اور کچھ ہی دیر بعد تشویشناک حالت میں باہر نکلی۔ آپ مریض کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے قدر سخت لہجے میں پوچھا۔ جسم میں خون کی شدید کمی اور صدمے یا پھر کمزوری کی وجہ سے حمل بھی انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اگر بروقت خون کا انتظام نہ کیا گیا تو ماں اور بچہ دونوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ کو فوری طور پر B+ بلڈ کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر ارباز کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس وقت رات کے اس پچھلے پہر بلڈ بینک سے فوری خون ملنا ناممکنات میں سے تھا اور باہر جانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر کا سارا غرور، جاگیردار دانہ انا اور ضد ایک لمحے میں مٹی میں مل چکی تھی۔ اسے اپنے اس بچے کی زندگی اور اس وجود کی بقا عزیز تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے تک قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میرا بلڈ گروپ بھی وہی ہے جو اس کا ہے، ارباز نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور پشیمانی کا طوفان امڑ رہا تھا۔ مجھے بلڈ دیں، میرا خون نکال لیں، جتنا ضرورت ہے لے لیں، بس میرے نین اور میرے بچے کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں اب صرف التجا اور خوف کا ایک سمندر تھا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جلدی سے بستر کا انتظام کرو اور اس کا خون ڈونیٹ کرواؤ۔ ارباز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا بازو آگے بڑھا دیا۔ سوئی کی چبھن کا درد اس جسمانی تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھا جو وہ پچھلے چند گھنٹوں سے اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ نین کی خاطر، اس نسننی سی جان کی خاطر جو اس نے اپنے خون کا حصہ تھی اور وہ آج ہر حد سے گزر جانے کو بھی تیار تھا، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی کی گئی بربادی کا ازالہ کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ اسپتال کے سفید کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کے سوا کوئی شور نہیں تھا۔ جب نین کی پلکیں ہلیں اور اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، کمرے کی مدھم روشنی اس کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز وہ تلخی تھی جو اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو ارباز اس کے پلنگ کے بالکل پاس کرسی پر جھک کر بیٹھا تھا، وہی ارباز جو کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سرخ ڈورے اور شدید پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ نین کو ہوش میں آتے دیکھ کر ارباز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اطمینان کی ہلکی سی لکیر ابھری اور وہ جھک کر نرمی سے بولا، نین تم کیسی ہو؟ اب ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ نین نے اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، الٹا اپنی نگاہیں اس پر ہی ٹکائیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدید زہریلی اور دہکتی ہوئی نفرت ابھری کہ ارباز کے حلق میں الفاظ پھنس کر رہ گئے۔ اس کے نظروں میں وہ تمام تر توہین، وہ کچلے ہوئے احساسات اور ونی کی وہ تمام تر ذلتیں رقص کرنے لگی جو ارباز نے اسے دی تھیں۔ نین کا چہرہ سخت ہوتا گیا، اس کے ہونٹ غصے سے بھیج گئے اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے جو نفرت اور بیزاری جھلک رہی تھی وہ ارباز کے سینے پر کسی خنجر کی طرح آ کر لگی تھی۔ اس نے بنا ایک لفظ بھی کہے سرد اور پھر حقارت آمیز انداز میں اپنا رخ دوسری طرف ہی پھیر لیا، جیسے اس کے نزدیک ارباز کا وجود اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد جب ارباز نین کو واپس حویلی لے کر آیا تو ماحول میں ایک عجیب سا سکتہ اور تناؤ طاری تھا۔ نین کو اس کے کمرے میں آرام کے لیے لٹانے کے بعد جیسے ہی ارباز پلٹا، حویلی کے بڑے مردوں، تایا اور خاندان کے دوسرے بزرگوں نے اسے ایک اشارے سے ڈرائنگ روم کی طرف بلا لیا۔ ڈرائنگ روم کے بھاری دروازے بند ہوتے ہی بزرگوں کا صبر جواب دے گیا۔ ان کے چہروں پر غصہ اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکاتے ہوئے سخت اور گرجدار لہجے میں کہا، یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے ارباز؟ اگر تم نے بسمہ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو اس نکاح کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہمانوں کے سامنے خاندان کی ناک کٹوا دی تم نے، اور اس ونی کی لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ، آخر چاہ کیا رہے ہو تم؟
دوسرے بزرگ نے بھی غصے سے تپتے ہوئے تانا دیا، سب جانتے کہ اس لڑکی کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے، کل تک تو تم اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، تو آج اچانک کون سا آسمان ٹوٹ پڑا کہ تم نے پوری محفل میں اپنی عزت کا ہی جنازہ نکال دیا؟ صاف صاف بتاؤ یہ پاگل پن کیا ہے؟ ڈرائنگ روم میں اٹھنے والے سوالات اور تانوں کے طوفان کے سامنے ارباز بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں ایک اندیکھا سا عزم اور پختگی تھی۔ اس نے اپنے بزرگوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی، اور انتہائی دھیمے مگر اٹل لہجے میں بولا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا بڑے بابا، جو کچھ میں نے کیا ہوش میں کیا اور سوچ سمجھ کے کیا۔ اس کا جواب سن کر کمرے میں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ بزرگوں نے طنزیہ انداز میں ہنسنا چاہا، مگر ارباز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روک دیا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بسمہ سے نکاح اس لیے روکا کیونکہ اب وہ ضرورت نہیں رہی، اور نہ ہی میں نین کو مزید تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، جس نے خون نے اس کے گھر کے وارث کی شکل میں میری نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ اسی عورت کی کوکھ میں پل رہا ہے جو اپنے ہی بچے کی ماں کو ذلیل ہوتے یا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو غلطیاں میں نے اب تک کی ہیں، اب ان کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس حویلی میں نین کو وہ تمام تر حقوق اور عزت ملے گی جو اس کا حق ہے۔ بڑے بزرگوں کی محفل سے نکلنے کے بعد ارباز سیدھا مہوش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہ بے یقینی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک بوجھل سا احساس تھا کہ اسے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ دروازہ ہلکا سا دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو مہوش کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رسوائی اور غصے کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ ارباز نے گہرا سانس لیا اور قدرے جھکی ہوئی آواز میں بولا، مہوش، میں جانتا ہوں کہ تم کچھ مرتب میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تمہارے لیے اس حویلی میں رکنا یا مجھ پر بھروسہ کرنا ناممکن ہے۔ میں اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں، شاید میں تمہیں کبھی وہ مقام یا وہ نکاح کا رشتہ نہ دے سکوں جو تم چاہتی تھی۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ غصے سے ابلتی ہوئی مہوش ایک طوفان کی طرح مڑی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ وہ چیختے ہوئے ارباز پر ٹوٹ پڑی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نفرت ہے مجھے تم سے، تم جیسے گھٹیا انسان سے۔ ساری زندگی مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچاتے رہے، وعدے کرتے رہے، اور جب وقت آیا تو ایک 2 ٹکے کی ونی کی لائی ہوئی اس لڑکی کے لیے مجھے پوری محفل میں رسوا کر کے چھوڑ گیا۔ مہوش کا غصہ یہی نہیں رکا، اس کے اندر کا زہر اور حسد زبان پر آ گیا، اور وہ طنز کے تیر برساتے ہوئے بولی، نہیں، وہ بچہ تیرا بھی ہے، اب کسی اور کا ہے، کون جانے اس کا کردار کیسا ہے۔ تو اسے ایک رات کے کھیل پر اس کا ایک جملہ بھی ہونٹوں میں ہی اٹکا تھا کہ فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج۔ ارباز کا ہاتھ پوری طاقت سے مہوش کے گال پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں اور رگیں بھی تن گئی تھیں۔ وہ ایک وحشی شیر کی طرح دھاڑا، خبردار، آئندہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ میری بیوی کچھ بھی ہو سکتی ہے، مظلوم ہو سکتی ہے، مجھ سے نفرت کرنے والی ہو سکتی ہے، مگر اس کا کردار دودھ کی طرح اچھلا ہے۔ اس پر انگلی اٹھانے کا حق میں نے تمہیں یا پھر کسی اور کو نہیں دیا۔ رات کافی گزر چکی تھی جب ارباز مہوش والے معاملے کو نپٹا کر اور اپنے ہی دل کے طوفان سے لڑتا ہوا واپس حویلی لوٹا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے نین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا تو نین گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اور اس کے معصوم اور اداس چہرے پر اب بھی اس تلاطم کے آثار نمایاں تھے جو وہ چند گھنٹوں پہلے جھیل کر آئی تھی۔ ارباز نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور پلٹنا چاہا ہی تھا کہ راہداری میں اندھیرے میں کھڑی اس کی ماں نے اسے دبوچ لیا۔ حویلی کی مالکن اور ارباز کی ماں کے چہرے پر غصے اور شوروں کی سی کیفیت تھی۔ وہ کافی دیر سے اسی طاق میں بیٹھی تھی کہ ارباز کب گھر لوٹے۔ سن لو ارباز، ماں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے سخت اور بھاری آواز میں وارن کیا۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ اس معصوم بچی کو ونی کے نام پر تو تم لوگوں نے پہلے ہی دوزخ میں جھونک رکھا تھا، اور اب اگر تم نے اس ننھی سی جان کو یا پھر اس بچی کو ذرا سا بھی تکلیف دی تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس گھر کی بہو بھی ہے اور اب اس خون کی ماں بھی ہے جو تمہاری پشت کو آگے بڑھانے کا۔ ارباز نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑا اور بیزاری اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بولا، اماں آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ میرا اور اس لڑکی کا کوئی ایسا رشتہ یا تعلق نہیں ہے جس کی آپ توقع کر رہی ہیں۔ میں تو بس اپنے اس بچے کی خاطر۔ اس کی بات ابھی ہونٹوں میں ہی ادھوری تھی کہ فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج بلند ہوئی۔ ماں نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے ہی بیٹے کے گال پر تماچا رسید کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور بے پناہ غصہ امڑ آیا تھا۔ وہ پھٹ پڑی، ختم کرو اپنی یہ مردانہ انا اور یہ فضول کی ضد۔ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے، ایک عورت ہے۔ 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں ایک جان کو پالنا، اس کی ہر تکلیف، ہر اذیت کو اکیلے برداشت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ارباز، اسے تمہارے اس زبردستی کے رشتے یا رحم کی بھیک نہیں، تمہاری سچی محبت، تمہاری توجہ اور تمہاری ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر اب کی بار تم نے اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو لایا تو یاد رکھنا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔
ماں کا وہ تپتا ہوا تماچا اور اس کے کہے گئے الفاظ اربار کے دل و دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا نین کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم سا نیل کسا اجالا پھیلا ہوا تھا اور بستر پر نین گہری پرسکون نیند سو رہی تھی، اگرچہ اس کے معصوم چہرے پر ابھی اداسی کے ہلکے سے سائے موجود تھے۔ ارباز نے اپنے حواس پر قابو پایا، اپنے جوتے اتار کر خاموشی سے بستر کے کونے پر نین کے بالکل قریب ہی لیٹ گیا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی کے اتنے پاس سونے کا سوچا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کے جو اس شدید نفرت کرتی تھی۔ تکڑ اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ صبح کی پہلی کرنیں جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آئیں تو نین کی پلکیں ہلیں۔ اسے اپنے جسم پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے مضبوطی سے جکڑ کر رکھا ہو۔ اس کی آنکھیں کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ ارباز پوری طرح بازو اس کی گرد لپیٹے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا گرم سانس نین کی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ نین کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً غصے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور تلخ لہجے میں بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے اور دور ہٹو مجھ سے۔ ارباز کی آنکھ اس کی ہلچل اور آواز پر کھل گئی۔ اس نے نیند نہیں بوجھل پلکیں اٹھا کر نین کو دیکھا جو غصے سے کانپ رہی تھی، مگر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے اور بھی زیادہ مضبوط کر لیا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے غنودگی میں ہی بولا، پہلے ہی کہہ رہا ہوں چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تم اپنی اس گھٹیا حرکت سے باز نہیں آؤ گے۔ نین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے پوری طاقت سے ارباز کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ رات کو تماشا کر کے اب یہاں زبردستی کا حق جمانے آ گئے ہو؟ ایک انچ بھی قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے، چھوڑو مجھے۔ ارباز نے اس کی چنچلاہٹ اور غصے کو پرسکون انداز میں برداشت کیا، لیکن اس کی اڑیل طبیعت پھر بھی جلال آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کوہنی کے بل ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا، زبردستی نہیں کر رہا، حق ہے میرا، اور بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، کیونکہ اب اس بچے کی خاطر مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے جو میں نے اب تک نہیں کیا۔ اس لیے آرام سے لیٹی رہو، ورنہ لڑائی بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں چاہیے تمہارا حق اور نہ ہی تمہاری کوئی مہربانی۔ نین کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ امڑ آئے تھے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا، تم جیسی سنگ دل انسان سے محبت تو دور کی بات، سانس لینا بھی گوارا نہیں، مجھے دفع ہو جاؤ میرے قریب سے۔ ارباز غصے اور بے بسی کی اس کیفیت کو مزید برداشت نہ کر سکا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا، اپنے کپڑے درست کیے اور بغیر کوئی بھی مزید بات کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے آ کر اس نے فوراً گھر کی ملازمہ کو بلایا اور سخت مگر فکر مند لہجے میں ہدایت دی، سنو، نین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھا کرو، وقت پر کھانا اور دوائیں ملنی چاہیے، اور ایک بات اور، اس کا کمرہ اوپر سے نیچے والے پورشن میں شفٹ کروا دو تاکہ اسے سینیاں نہ چڑھنی پڑے۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر باہر چلا گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی جب ارباز بہت دیر گئے واپس حویلی لوٹا۔ وہ تھکا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرہ خالی پایا۔ جب اس کے قدم کچن کی طرف اٹھے تو وہاں سے آنے والی آواز نے اس کے قدم ہی روک دیے۔ نین کچن کے سنک کے پاس جھکی ہوئی شدید الٹی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ ارباز کا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے فوراً اندر کی طرف لپکا، اس کی پیٹھ سے ہلائی اور پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حمل کے ان ابتدائی مہینوں میں اسے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً کچن کا رخ کیا۔ نین کو اس دوران شدید کریونگز ہو رہی تھی۔ اس کا دل کسی سپائسی اور گرم چیز کے لیے مچل رہا تھا۔ ارباز نے ماضی کے تمام تر سرد مہری کو ایک طرف رکھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کچن میں پاستا بنانا شروع کیا۔ وہ جلدی سے اس کی پسند کا گرم گرم مسالے دار پاستا تیار کر کے ایک پلیٹ میں نکالا اور اس کے پاس لے آیا۔ نین نے جب پلیٹ دیکھی تو اس کی بھوک اور طلب ایک دم جاگ اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا غصہ اور تلخی غالب آ گئی۔ اس نے زبردستی خود کو روکا، پاستا کی پلیٹ تھامی اور ایک لقمہ منہ میں ڈالتے اس کی آنکھوں میں حقارت اور شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے میز پر پلیٹ پٹک دی اور ارباز کو گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، بہت احسان جتلا رہے ہو نا مجھ پر، اتنی اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، مجھ سے یا میری اس تکلیف سے تمہیں کوئی بھی محبت یا ہمدردی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہے ہو کیونکہ یہ بچہ تمہارا وارث ہے نا، تم اپنے اس بچے اور اپنی اس خاندانی ناک پر احسان کر رہے ہو، مجھ پر نہیں۔ ارباز کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا اور اس کے اندر کی غیرت اور انا کو ٹھیس پہنچی، مگر اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے سرد اور بے پرواہ لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک سمجھی ہیں آپ، مجھے صرف اور صرف اپنے اس بچے سے مطلب ہے، تمہاری ذات یا تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بچہ اس گھر کا وارث ہے، اس لیے اس کی حفاظت میرا فرض ہے۔ نین کے تین بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنے سرخ آنکھیں ارباز کے چہرے پر گاڑ دی اور پھر طنز کرتے ہوئے بولی، اچھا صرف بچے سے غرض ہے نا؟ ذرا سوچو، اگر میں اس بچے کو لے کر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی اور اسے اتنا دور لے گئی جہاں تمہاری پرچھائی بھی نہ پہنچ سکے، تب تم کیا کر لو گے؟
برداشت اپنے وارث کی جدائی؟ اس کا یہ تانا ارباز کی برداشت کی بند توڑ گیا۔ اس کے اندر کا جاگیردار اور غصے سے بپھرا ہوا مرد ایک لمحے میں ہی بیدار ہو گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور نین کو دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے دبوچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت اور جنونی تھی کہ نین کا سانس رکنے لگا۔ قریب آنے پر ارباز کی دہکتی ہوئی آنکھیں نین کی آنکھوں میں گڑی تھیں اور اس کے چہرے کی قربانی اور پھر غصے سے لرزتی ہوئی سانسیں نین کو ہلا کر رکھ گئی تھیں۔ خوف کی ایک سرد لہر نین کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ اس اچانک جارحیت پر بری طرح سے سہم گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ تلخ اور دم گھٹنے والا ہو چکا تھا، جہاں ہر طرف ایک نئے طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ ایک دوپہر نین اپنے نچلے پورشن کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اچانک ہی مہوش وہاں نمودار ہوئی۔ اس کے دل میں نین کے لیے جو زہر بھرا ہوا تھا وہ اب کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار تھا۔ مہوش نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی پاس نہیں اور انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر اس نے ایک خطرناک ارادے سے آگے بڑھ کر نین کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نین اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا دل خوف سے ڈوب گیا اور اس کا پاؤں پھسلنے ہی والا تھا، مگر نین اسی وقت حویلی کے دروازے سے داخل ہونے والے ارباز کی نظر اس ہولناک منظر پر پڑ گئی۔ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اگر نین کو ذرا سا بھی دھکا لگ جاتا تو اس کے اور اس کے بچے کے لیے سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ خبردار! ارباز کی دھاڑ پورے دالان میں گونج اٹھی۔ وہ ایک ہی سلانگ میں طوفان کی طرح سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے ہی مہوش کا ہاتھ نین کو چھوتا اور ارباز وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تماچا مہوش کے گال پر رسید کر دیا۔ وہ تماچا اتنا شدید تھا کہ مہوش توازن کھو کر زمین پر ہی لڑکھڑا گئی۔ اس کے اگلے ہی لمحے ارباز نے چپٹ کر سہمی ہوئی نین کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ نین اس حادثے اور اچانک ہونے والے حملے کے خوف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ چکا تھا اور اس کی سسکیاں ارباز کے کشادہ سینے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ارباز نے نین کو اپنے حصار میں مضبوطی سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنا چہرہ گھمایا اور زمین پر گری ہوئی غصے اور صدمے سے کانپتی ہوئی مہوش پر اپنی خونخوار نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کی رگیں تن چکی تھیں اور آواز میں موت جیسی سردی تھی۔ آج کے بعد اس عورت کا چہرہ حویلی کی دہلیز پر بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ارباز نے وہیں کھڑے تمام تر ملازمین کو سخت ترین لہجے میں حکم دیا، اسے ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو اور آئندہ اگر یہ اس گھر کے اندر یا پھر اس سڑک پر بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے اور فوراً نے مہوش کو اٹھا کر باہر کا راستہ دکھایا، جبکہ ارباز نے اپنے سینے سے لگی ہوئی کانپتی اور ڈری ہوئی نین کو مزید احتیاط سے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے۔ ارباز کے اس مضبوط اور محافظ حصار میں رہتے ہوئے نین نے پہلی بار اس کے سینے سے دور ہونے یا خود کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی خاموشی اور بے بسی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی تھی اور اس ہولناک حادثے نے اسے کتنا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت اور ساری انا ایک لمحے کے خوف میں کہیں گم ہو چکی تھی، اور جانے کیوں پہلی بار اسے ارباز کی قربانی اور اس کی پناہ اتنی محفوظ لگی تھی کہ اس نے اپنی ہلتی ہوئی پلکیں بھی موند کر اسی کے کندھے پر سر ٹکائے، جبکہ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ ارباز اسے احتیاط سے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آیا اور بستر پر لٹا دیا، لیکن اس واقعے کے بعد نین کی ذہنی اور جسمانی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ اس رات کے بعد سے نین کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ حمل کے مہینے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، اس کے جسم پر تکالیف کا ایک نیا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ وہ شدید بیماری اور پھر کمزوری کی دلدل میں ہی دھنستی جا رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ اور پاؤں بری طرح سے سوج چکے تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی اس حالت نے ارباز کو اندر سے ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو کبھی اس کی نفرت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب رات رات بھر جاگ کر اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ جب درد کی شدت سے نین کی سسکیاں نکلتی تھیں تو ارباز خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر گھنٹوں نین کے سوجے ہوئے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی نرمی سے اس کی مالش کرتا رہتا تاکہ اس کا درد بھی کچھ کم ہو سکے۔ جب نین کمر اور جسم کے ناقابل برداشت درد سے بے چین ہو کر کروٹیں بدلتی تو ارباز اسے مضبوطی سے آغوش میں سمیٹ لیتا تھا، ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتا اور دوسرے ہاتھ سے گھنٹوں ہی اس کی کمر اور شانے دباتا رہتا تاکہ اسے اذیت بھرے عالم میں تھوڑا سا ہی سکون مل سکے اور آرام مل جائے۔ آدھی رات کا سناٹا تھا جب نین پر تکالیف کا ایک ایسا شدید طوفان ٹوٹا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، ہڈیوں تک میں ایسا چبھن والا درد تھا کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی قرار سے نہ رہ سکی۔ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے چٹک رہا تھا۔ شدید بے چینی اور گھٹن کی وجہ سے ہی اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کے درد کے عالم میں اس کا سارا غصہ، ساری نفرت اور انا کہیں دفن ہو چکی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ کبھی تڑپ کر ارباز سے لپٹ جاتی اور اس کے بازوں کو اپنی انگلیوں میں زور سے جکڑ لیتی، اور کبھی درد کی شدت سے بے حال ہو کر سسکتے ہوئے ہی ارباز کو پکارتی،
ارباز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مر جاؤں گی میں، مجھے بچا لو۔ اس کی حالت دیکھ کر ارباز کا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول کے اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نین کو اٹھا کر سیدھا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر چیک اپ کیا اور باہر آ کر ارباز کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حمل کے آخری دن چل رہے ہیں اور اس اسٹیج پر ہارمونل تبدیلیوں اور جسمانی دباؤ کی وجہ سے ایسا شدید درد اور بے چینی عام ہوتی ہے۔ اب ان کی برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ ڈلیوری کا وقت بہت قریب ہے، بس انہیں اس وقت حوصلے اور آپ کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ارباز کی جان میں جان آئی۔ وہ واپس وارڈ میں نین کے پاس آیا جہاں وہ ہانپ رہی تھی اور پھر درد سے نڈھال تھی۔ اس پوری رات ارباز نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں موندی۔ وہ نین کے بستر پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور رات بھر اسے اپنی مضبوط اور پناہ دیتی آغوش میں سموئے رہا۔ وہ کبھی اس کے پسینے سے بھیگے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی اس کے درد سے کانپتے ہوئے بازوں اور کمر کو مسلسل دباتا اور سہلاتا رہتا تاکہ اس اذیت بھرے آخری مرحلے میں نین کو تھوڑا سا بھی سکون مل سکے اور اس وہ طوفان کا سامنا کر سکے۔ اس اذیت ناک اور کرب سے بھرے ہوئے عالم میں بھی نین کے دل میں ایک کسک مسلسل کانٹے کی طرح چھپ رہی تھی اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ ارباز کی ساری تگدو یہ رات بھر کا جاگنا اور اس کی خدمت کرنا صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں اس کا وارث پل رہا ہے۔ نین کو گمان تھا کہ ارباز اس کی ذات سے اور اس کی اپنی تکلیف سے یا پھر اس کی جان سے کوئی بھی محبت نہیں ہے، وہ تو بس اپنے اس بچے کی حفاظت کر رہا ہے جو اس کی نسل کو آگے بڑھائے گا، مگر حقیقت اس کی گمان سے بالکل ہی الٹ ہو چکی تھی۔ ارباز تو اس بات کو کہیں پیچھے چھوڑ چکا تھا کہ کوکھ میں کیا پل رہا ہے اور اب اس کے حواس پر صرف اور صرف نین کی ذات ہی سوار تھی۔ جب بھی وہ نین کے چہرے پر درد کی لکیریں دیکھتا یا اس کی سسکیوں میں گھٹتے ہوئے سنتا تو اس کا اپنا دل چیر کر رکھ جاتا تھا۔ بچے کا خیال اب اس کے دماغ میں کسی کونے میں بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر کا سارا خوف اب صرف اس بات پر مرکوز ہو چکا تھا کہ نین اس عذاب سے کیسے باہر نکلے گی۔ نین کی ایک ایک سسک کا، اس کا روتا ہوا چہرہ اور جسم کی وہ بے پناہ تکلیف ارباز کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، اور اسی لیے وہ اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی تمام تر دنیا بھول کر بس رات بھر نین کی تکلیف بانٹنے کے لیے ہی جاگتا رہتا تھا۔ آدھی رات کا وقت نین پر تکلیف کا ایک ایسا بھیانک طوفان ٹوٹا کہ اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ درد کی شدت سے اس کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر روتے ہوئے دہشت کے عالم ہی ارباز سے لپٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں بند ہو چکی تھیں اور منہ سے صرف ایک ہی التجا نکل رہی تھی کہ اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔ ارباز بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اسے اٹھا کر پاگلوں کی طرح اسپتال کے ایمرجنسی میں لے آیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا ماحول سوگوار اور انتہائی خوفناک تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر گھبرائی ہوئی باہر آئی اور سیدھا ارباز کے پاس آئی۔ ان کے چہرے پر موت جیسی سنجیدگی تھی۔ مسٹر ارباز کیس بہت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز لرز رہی تھی۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم دونوں کو نہیں بچا سکتے، فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو بچائیں۔ کس کی جان بچانی ہے بتائیے ہمیں، آپ کا بیٹا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ارباز کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ اس ہولناک انکشاف پر نین جو نیم بے ہوشی کے عالم میں اسٹیچر پر پڑی تھی اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کمزور اور بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر ارباز کی طرف دیکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس جاگیردار زادے کے لیے اس کے اپنے ہی خون، اپنے وارث اور اپنے بیٹے کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہوگی۔ وہ تو شروع سے ہی اپنے اس بچے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا، اب بھی وہ اپنے ہی بیٹے کو چنے گا۔ نین نے اندر ہی اندر موت کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار بھی کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ارباز نے جو بھی کیا اس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ ارباز نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب پھوٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ڈاکٹروں کے پیروں میں گرنے کے قریب ہو گیا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میرا بیٹا، میری وراثت، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ میرے نین کو بچائیں ڈاکٹر، مجھے صرف میری نین چاہیے۔ اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، قسم لے لو مجھ سے، مجھے میری زندگی چاہیے، میری نین چاہیے۔ اس کی اس چیخ میں، اس کے ان سچے آنسوں میں وہ تڑپ اور جنون تھا جو کسی بھی ڈرامے یا بناوٹ کا محتاج ہی نہیں تھا۔ نین نے اپنی دھندلاتی ہوئی آنکھوں سے ارباز کو اس طرح روتے اور اپنے لیے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کا وہ پتھر جو پچھلے مہینوں میں ہی جمع ہوا تھا ایک ہی لمحے میں ریت کی طرح بکھر گیا۔ اس کے اندر کی ساری شکوہ، شکایتیں، ساری نفرتیں اور تلخیاں دم توڑ گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی روح کو ایک گہرا اور ابدی سکون مل گیا ہو۔ اس نے ایک طویل پرسکون سانس لیا، ارباز کے چہرے پر اپنی ناتواں نظریں ٹکائیں اور دنیا جہان سے بے پرواہ ہو کر اطمینان کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اور اسی لمحے ڈاکٹر نے تیزی سے پلٹ کر آپریشن تھیٹر کے دروازے بند کیے اور سرجری کا آغاز ہو گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا وہ طویل اور روح فرساں انتظار ارباز کے لیے صدیوں پر محیط ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے مچل رہے تھے اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام کا ورد جاری تھا، نین۔
وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ چکا تھا اور اس کا دل کسی تپتے ہوئے صحرا کی طرح دہک رہا تھا، اور وہ بار بار خدا کے حضور یہی گڑ گڑا رہا تھا کہ اس نے اپنی تمام تر خوشیاں، اپنی ضد اور اپنا غرور قربان کرنے کی شرط رکھ دی ہے، بس اس کی نین کو سلامت لوٹا دے۔ کچھ ہی دیر بعد جو قیامت خیز لگ رہی تھی، آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئیں، اور ان کے چہرے پر تکن کے آثار کے ساتھ ساتھ ایک پرسکون اور راحت بخش مسکراہٹ بھی رقص کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ارباز بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ہانپتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی زبان خوف سے گونگی ہو چکی تھی، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو مسٹر ارباز، اللہ کا بڑا کرم ہے، ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں اور خطرہ بالکل ٹل چکا ہے۔ ڈاکٹر کی الفاظ سن کر ارباز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں سے خوشی اور بے پناہ سکون کے آنسو بے قابو ہو کر بہہ نکلے، اس کا پورا وجود ہلکا ہو گیا جیسے اس کے کاندھے سے پوری طرح دنیا کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہچکیاں بن گئی تھیں، اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، اس کی نین بھی بچ گئی تھی اور اس کا بچہ بھی محفوظ ہاتھوں میں دنیا میں آ چکا تھا۔ ہسپتال کے جس کمرے میں نین کو ہوش میں آنے کے بعد منتقل کیا گیا تھا، وہاں بھی اب اداسی اور سکون کی ایک عجیب سی فضا تھی۔ نین اپنی مدھم پلکی اٹھائے بستر پر خاموشی سے لیٹی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ارباز اندر داخل ہوا۔ اس کے حواس اڑے ہوئے تھے جب چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، اور وہ ایک پل کی بھی تاخیر کے بغیر سیدھا نین کے پلنگ کی طرف لپکا۔ نین ابھی کچھ سمجھتی اب کوئی رد عمل دیتی، ارباز دیوانوں کی طرح اس پر جھکا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ اس نے نین کو اس طرح سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا جیسے دنیا کی ہر شے سے اسے چھپا لینا چاہتا ہو۔ بچے کی موجودگی، اس کی رونق یا اس کا خیال اس وقت اس کے حواس سے بالکل محو ہو چکا تھا۔ اس کے لیے صرف اور صرف نین کا زندہ سلامت وجود ہی معنی رکھتا تھا۔ نین، میری نین۔ اس کی سسکیاں اور ہچکیاں نین کے سینے پر گر رہی تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس کے ماتھے، گالوں اور ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ میں مر جاتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ میں نے خدا سے تمہاری زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں مانگا، کتنی ہی منتیں اور دعائیں مانگی ہیں نین، تم نہیں جانتی کہ ان گھنٹوں میں میری کیا حالت تھی، میری دنیا کیسے اجڑ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ سچی طرف، وہ بے پناہ جنون اور روح کو ہلا دینے والا اقرار تھا جو کسی بھی فریب سے پاک تھا۔ نین نے حقارت سے نہیں دیکھا بلکہ حیرت اور دھڑکنوں کے اس طوفان میں اپنی پلکیں اٹھا کر ارباز کو دیکھا جو اپنے تمام تر غرور اور خاندانی اعلیٰ کو پاؤں تلے رون کر ایک بچے کی طرح اس کے سامنے رو رہا تھا۔ ارباز نے نین کو مزید قریب کرتے ہوئے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ نین کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ روتے ہوئے اب سچے دل سے اپنے اندر کا سارا زہر باہر نکال رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نین، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، بہت رلایا، خدا کی قسم اب مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں میں تمہیں، اب کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دوں گا۔ بس مجھے اپنا یہ روپ مت دکھاؤ، مجھے اپنا لو نین۔ اس کے منہ سے محبت کا یہ کھلا اور بے ساختہ اظہار سن کر نین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلا، مگر اس بار وہ نفرت کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جس کی تلاش میں اس کی روح برسوں سے ہی بھٹک رہی تھی۔ وقت نے اپنے زخموں پر خود بخود مرہم رکھ دیے تھے۔ حویلی کے پرانے جاہرانہ اور تاریک اصول دھیرے دھیرے ماضی کا قصہ بن چکے تھے اور ان کی جگہ اب ایک نئے اور روشن دور نے لے لی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہاں سہمے ہوئے سائے نہیں بلکہ ایک معصوم بچے کی کھلکھلاہٹ اور ہنسی گونجتی تھی۔ نین اور ارباز کے اس ننھے سے شہزادے نے پورے گھر میں خوشیاں بکھیر دی تھیں، اور سب سے بڑھ کر اب وہ بچہ صرف ایک وارث نہیں بلکہ ان دونوں کی سچی محبت اور قربانی کا سب سے خوبصورت ثبوت تھا۔ ایک خوبصورت اور سہانی دوپہر تھی جب حویلی کے روشن دانوں سے دھوپ کی سنہری ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ نین جو پہلے سے بھی کہیں زیادہ پرسکون، شاداب اور پورا اعتماد دکھائی دیتی تھی، اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا دھکیل کر ارباز اندر داخل ہوا تھا۔ وہی پرانی بے پناہ چاہت اور اپنائیت تھی اس کے چہرے پر جو پچھلے کچھ عرصے سے اس کا مستقل معمول بن چکی تھی۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار دھیمی رکھی تاکہ نین کا بھی دھیان ہٹ نہ سکے، مگر نین نے کتاب سے نظریں اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارباز نے مسکراتے ہوئے آ کر اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا، کیسی ہے میری جان، اور میرا چھوٹا نواب کہاں ہے؟ وہ ابھی اپنی دادی کے کمرے میں ہے، سو رہا ہے آرام سے، نین نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ تلخی اور خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا جو کبھی اس کے دل میں بستا تھا۔ ارباز نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا، جانتی ہو نین، جب بھی میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں جب تم نے مجھ سے دور ہو رہی تھی، میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ اس دن مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وراثت، حویلی، نام اور یہ سب کچھ دنیاوی ہی چیزیں ہیں،
یہ سب بے معنی ہے، اصلی دولت تو تم ہو، میرا سکون تم سے ہے۔ نین کے چہرے پر ایک دلکش اور شرمیلی سی مسکان پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آگے بڑھا کر ارباز کے گال کو چھوا اور دھیمی رسیلی سی آواز میں کہا، میں بھی اب ماضی کے ان اندھیروں کو پیچھے چھوڑ چکی ہوں ارباز، مجھے اب کسی بھی شکوے یا پھر بدلے کی طلب بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے میرے آنسوں کی ہر ایک بوند کو اس محبت سے ہی دھو دیا ہے جس کا میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ ارباز نے مزید دیر کیے بغیر نین کو اپنی باہوں کے محبت بھرے حصار میں ہی سمیٹ لیا۔ باہر آنگن میں گلاب کے پھول کھل رہے تھے، ہوا میں ایک خوبصورت مہک سی رچی ہوئی تھی، اور اس پرانی حویلی کی دیواریں اب نفرت اور ظلم کی نہیں رہی تھیں، بلکہ ایک سچی، کچی اور پھر لازوال محبت کی داستان سنا رہی تھیں، جہاں ہر صبح ایک نئی امید اور ہر رات ایک پرسکون سا انجام لے کر آتی تھی۔